बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िक्राम 17 नवंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान किस्मत के धनी हैं, यानी किस्मत इमरान खान पर मेहरबान है। ये कोई पहला मौका नहीं कि जब लगा रियासत ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है, जब लगा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब रियासत के इन इन इकदामात की वजह से नुकसान होगा, ऐन उसी लम्हे सूरत हाल ऐसा पलटा खाती है कि अगले ही लम्हे इमरान खान हर मुश्किल में सुरखरू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद आज लाहौर के जज साहब ने इमरान खान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अदालत के एक फैसले ने बाकायदा तौर पर तबाहियां मचा दी हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के सामने 9 मई की एक FIR में नामजद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज की जमानत का केस था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह 3 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदुखेल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज की जमानत मंजूर कर दी और 9 मई के खिलाफ ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया। लेकिन जो फैसला आज लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद ने 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, इमरान खान के हक में सुनाया, मैंने इतना सख्त हुक्म, इतना 9 मई के बयानिए का तिया पांचा होते हुए पिछले 1.5 साल में नहीं देखा। यानी 9 मई के बाद से लेकर अब तक 9 मई से मुतल्लिका जितने भी केसेस पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में गए, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतें हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, 9 मई के खिलाफ फैसले आते रहे, लेकिन इतना सख्त हुक्म, इतना सख्त फैसला मैंने पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों से 9 मई के हवाले से नहीं देखा जो आज जज अरशद जावेद, इंसदादे दहशतगर्दी का ये बहादुर जज, जिसने 9 मई का आज बाकायदा तौर पर तिया पांचा कर दिया है, इमरान खान के हक में बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इमरान खान के ऊपर बुनियादी तौर पर 9 मई के 12 मुकदमात थे। 8 मुकदमात का फैसला जुलाई में कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का यह 2 रुकनी बेंच था जिसने जुलाई में इमरान खान की को जुडिशल कर दिया था। जुलाई के महीने में 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान को जुडिशल कर दिया गया था। 4 मुकदमात अभी रहते थे। वो 4 मुकदमात लाहौर की इज़दादे दहशतगर्दी की अदालत में उनका मामला चल रहा था। कुछ दिन पहले अभी लाहौर हाई कोर्ट के उसी 2 रुकनी बेंच के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने उन 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत अप्लाई की थी, जो जमानत मिल गई क्योंकि जुडिशल वो हो चुके थे। अब रह गए थे 9 मई के ये 4 मुकदमात जो इमरान खान के ऊपर थे और जिनका केस इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में चल रहा था। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इन 4 मुकदमात में जो इमरान खान को जमानत मिली है, ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल जब ये फैसला मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, इसका कंटेंट बताऊंगा, इसके चीदा चीदा पॉइंट्स बताऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि दरअसल 9 मई के बयानिए का आज जज अरशद जावेद ने वाकई में पोस्टमार्टम कर दिया है। यानी इस 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले को पढ़कर ये यकीन हो गया कि पुलिस के पास, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के पास या प्रोसिक्यूशन के पास 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं है। यानी ये जो प्रोसिक्यूशन ने लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर अपना केस प्रेजेंट किया, आप प्रोसिक्यूशन का ये केस जब पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या शवाहिद दिए, लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज के सामने क्या सबूत रखे, तो वो बचकाना सबूत देखकर आपको ये हंसी आती है कि इस केस की वजह से पिछले 1.5 साल से पूरा बयानिया बनाया जा रहा था। यानी सिर्फ हुकूमत के पास जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जज्बाती बयानिए के अलावा 9 मई के अंदर कुछ नहीं है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद जावेद साहब का ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 4 मुकदमात, यानी इमरान खान के ऊपर अब जो 12 मुकदमात थे 9 मई के, उन तमाम मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस तहरीरी
فیصلے کے اندر جج ارشد جاوید نے وہی بات لکھی ہے جو عمران خان پہلے دن سے کر رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کر رہی ہے۔ وہ جج ارشد جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کو گرفتار تھے، 11 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تو انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی اور بیان دیا کہ وہ ملک میں امن چاہتے ہیں۔ اگر عمران خان کو 9 مئی کی صبح گرفتار کر لیا گیا تھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان گرفتار ہوئے تھے، اور 11 مئی کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے، تو عمران خان 9 مئی کے واقعے کے ماسٹر مائنڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران خان تو گرفتار ہو چکے تھے۔ یہ جج صاحب لکھ رہے ہیں، اب یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رہنما نہیں بات کر رہے، یہ جج صاحب پروسیکیوشن کے دلائل سننے کے بعد یہ اپنی تحریری فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ عمران خان تو گرفتار تھے، تو وہ 9 مئی کے واقعے کے ماسٹر مائنڈ کیسے ہو گئے؟ پھر جج صاحب نے یہ لکھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہیں، پولیس اور پروسیکیوشن نے 1 سال تک ان مقدمات کو کیوں نہیں چلایا؟ آج تک عمران خان کے خلاف چلان تک پیش نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب پروسیکیوشن کے پاس عمران خان کے خلاف ثبوت نہیں ہیں، یہ جج جاوید ارشد صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ مختلف ضمنی بیانات، مختلف دعوے کیے گئے، مگر کیس میں سازش کا وقت نہیں بتایا گیا۔ کسی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ جج ارشد جاوید صاحب کی جانب سے تحریری فیصلے کے اندر لکھا گیا۔ پھر پروسیکیوشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اعجاز چودھری صاحب، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو ان دنوں جیل میں بھی ہیں، ان کو 9 مئی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ 9 مئی کے وہ تمام لوگ جو اس ٹائم کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہیں، وہ جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے، اور ان کی سی سی ٹی وی ویڈیوز اور ان کے جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر چلنے والی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو جج جاوید ارشد صاحب نے کہا کہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جناح ہاؤس کے باہر موجود تھے، لیکن کیا عمران خان کی کوئی ویڈیو موجود ہے کہ عمران خان خود احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، یا عمران خان ہدایات دے رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کن کن مقامات پر احتجاج کرنا ہے؟ عمران خان اس دن دوپہر 1 بجے گرفتار ہو چکے تھے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو 2 دن بعد جب پیش کیا گیا تو ان کو پتہ لگا کہ 9 مئی والے دن پاکستان میں کتنا احتجاج ہوا، کن کن جگہوں پر توڑ پھوڑ ہوئی۔ ان کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیشی والے دن یہ تمام تر صورتحال کا علم ہوا، تو عمران خان کیسے 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہو سکتے ہیں؟ میری نظر میں یہ فیصلہ بہت غیر معمولی ہے۔ ایک تو اس فیصلے کی ٹائمنگ بڑی غیر معمولی ہے، کیونکہ 9 دن بعد پاکستان تحریک انصاف اپنا فائنل احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا 24 نومبر کو عمران خان اپنے فائنل احتجاج کی کال دے چکے ہیں۔ 24 نومبر کو عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ 24 نومبر سے 1 ہفتہ پہلے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج اتنا تگڑا فیصلہ اس 9 مئی کے خلاف دیں جس 9 مئی کے حوالے سے حکومت نے سارا بیانیہ بنایا تھا، یعنی پچھلے 1.5 سال کے اندر حکومت کی جانب سے لاکھوں پریس کانفرنسز ہوئی، لاکھوں دفعہ ٹی وی چینلز پر آ کر جذباتی بیانات دیے گئے، ایک جذباتی بیانیہ بنایا گیا کہ ریاست کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے حملہ کیا، ریاستی اداروں پر حملہ کیا اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، یادگار شہداء پر حملہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے یہ کہتی رہی کہ اگر حکومت کے پاس اس حوالے سے کوئی ثبوت ہیں تو وہ عدالتوں میں پیش کریں۔ آج انسداد دہشت گردی لاہور کے اس جج کے تحریری فیصلہ پڑھنے کے بعد یہ کم از کم یقین ہو گیا کہ حکومت کے پاس پاکستان تحریک انصاف یا خاص طور پر عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ حضور والا بہت ہی غیر معمولی ہے۔ ایک اس فیصلے کی سگنیفیکنٹ اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ سگنیفیکنٹ جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر اس فیصلے کے آنے کے بعد شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہے، وہ یہ کہ پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں، افواہیں، کیا سرائیاں گردش کر رہی تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب جو اس ٹائم فوجی تحویل میں ہیں، جن کو حراست میں لیا گیا تھا، ان کے اوپر ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ فیض حمید کو 24 نومبر سے پہلے سزا ہو سکتی ہے، اور ان کو بھی سزا 9 مئی کے واقعے میں سہولت کاری کے الزام میں سزا ہو سکتی ہے، یعنی ان کے اوپر ایک بہت بڑا یہ ایلیگیشن ہے کہ 9 مئی کو جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج پلان کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے جن جن فوجی تنصیبات پر مبینہ طور پر حملہ کیا یا جو تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ اگر عمران خان ہیں تو ساتھ ہی ساتھ فیض حمید صاحب بھی ہیں۔ یہ افواہیں گردش کرتی ہیں۔ اب یہ خبریں چل رہی تھیں کہ جناب فیض حمید صاحب کو 9 مئی کے
کے الزام میں یا 9 مئی کی سہولت کاری کے الزام میں ان کو سزا ہو سکتی ہے، تو 9 مئی کی سہولت کاری کے الزام میں اگر فیض حمید صاحب کو سزا ہونی ہے تو 3 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان 9 مئی کی ہی ایک ایف آئی آر میں نامزد پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز کی ضمانت منظور کر رہے ہیں۔ عمران خان جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، جن کی جماعت کے اوپر یہ پورا 9 مئی کا ملبہ ڈالا گیا، ان کے اوپر جو بنیادی 12 مقدمات تھے 9 مئی کے، وہ ان 12 کے 12 مقدمات میں ضمانت پر رہا ہو گئے ہیں، یعنی عمران خان کے اوپر اس ٹائم تک 9 مئی کا کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب کو 9 مئی کے الزام میں یا سہولت کاری کرنے کے الزام میں ان کو سزا ہوتی ہے تو اس کی سگنیفیکنس اب کیا ہوگی؟ کیونکہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے، 9 مئی کا جو ایک کیس ہے، وہ تو عدالتیں اڑا رہی ہیں، عدالتیں تو اس کا تیا پانچا کر رہی ہیں، اور لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ارشد جاوید نے جو تحریری فیصلہ لکھا ہے وہ تباہ کن ہے۔ یعنی اتنا سخت حکم ہم نے عدالتوں سے پہلے نہیں دیکھا۔ 9 مئی کے حوالے سے اور بھی فیصلے آئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ہی 2 جج جنہوں نے عمران خان کو پہلے 8 مقدمات میں جوڈیشل کیا تھا، انہوں نے بھی ایک تحریری فیصلہ لکھا تھا۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کے 5 رہنما تھے جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے حمزہ کیمپ جو ISI کا دفتر ہے اس پر حملہ کیا تھا، اس الزام میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے 5 کارکنان کو ضمانت دی تھی۔ لیکن اتنا سخت حکم ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی نہیں دیکھا جتنا سخت حکم ہم نے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج صاحب کی جانب سے دیکھا۔ تو 9 مئی کے بیانیے کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنا عین اس وقت میں جب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کو فائنل احتجاج کی کال کا اعلان کر چکے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی ہونے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ بیانیہ بھی مل گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک طرف حکومت نے اپنا بیانیہ بنایا، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کے بیانیے کو کنڈیم کرتی رہی، ڈیفینڈ کرتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے ایک بڑا تگڑا بیانیہ مل گیا ہے، یعنی اب تو عدالتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ عمران خان تو اس دن گرفتار تھے، پروسیکیوشن نے 1 سال میں کتنے شواہد پیش کیے، کتنی دفعہ عمران خان کے خلاف چلان پیش کیا جا سکا، یعنی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ مختلف پریس کانفرنسز میں بھی کہا جاتا ہے کہ کہاں پر ہے عمران خان کی ویڈیوز، کہاں پر ہیں وہ آڈیو کال جہاں پر عمران خان خود ہدایت دے رہے ہیں کہ 9 مئی کو اگر میں گرفتار ہو گیا تو یہاں پر احتجاج کرنا ہے۔ جن جگہوں پر احتجاج کیا گیا ان کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن وہ تمام لوگ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے؟ کیا وہ ان کو عمران خان نے یہ ہدایت کی تھی؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات پروسیکیوشن عدالتوں میں نہیں دے سکی۔ 2 یہ معاملات ہیں، ایک عمران خان کا، ایک فیض حمید صاحب کا، تیسرا معاملہ فوجی عدالتوں والا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کیس فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے، جس میں حسان نیازی ہیں، عباد فاروق ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب اگر سول عدالتوں نے 9 مئی کے کیسز کو اڑانا شروع کر دیا ہے تو فوجی عدالتوں میں چلنے والے 9 مئی کے کیسز بھی اب کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہرحال جو کچھ ہوگا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔